السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، تو ہم نے آج ایک بریف ریویژن کرنا تھا عربک گرامر کا جو ہم نے کورس پڑھا تھا. تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں چیزوں کو، تو ہم نے سب سے پہلے شروع کیا تھا کہ عربک لینگویج جو ہے اس کے کچھ حروف ہیں اور ان کو ہم نے کہا تھا حروف ہجائیہ یعنی الفابیٹس. ٹھیک ہے، الف با تا سا جیم آ وغیرہ. اور پھر یہ حروف مل کے ورڈز بناتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کلمات، اور جس کی واحد ہوتی ہے کلمہ. کلمہ واحد اور کلمات اس کی جمع. ٹھیک ہے جی، تو جو بھی میننگ فل ورڈز ہیں عربک میں ان کو ہم کہتے ہیں کلمات. اب یہ کلمہ جو ہے یہ تین میں سے ایک قسم کا ہوگا. یا تو یہ اسم ہوگا جس کی جمع ہے اسماء، یا یہ فعل ہوگا جس کی جمع ہے افعال. کس چیز کا شور آ رہا ہے آپ کو؟ کس طرح کا شور آ رہا ہے کلاس میں؟ میری آواز کلیئر نہیں آ رہی کیا؟ تو صفی کو بولیں کہ ذرا میری کلاس چیک کر دیں آن لائن آواز کلیئر ہے کہ نہیں. اچھا جی، فعل جس کی جمع ہے افعال، اور تیسرا تھا حرف جس کی جمع ہے حروف. اب ایک منٹ ویٹ کیجیے گا، میں اس بیک گراؤنڈ آواز کو. السلام علیکم، امید ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم کلمات کی قسم کر رہے تھے کہ ایک کلمہ عربی میں یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ان میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم حرف ہے کلیئر کرنے کے لیے یا واضح کرنے کے لیے یہ اسم یا فعل ان کے ساتھ آئے. تو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے معنی اپنا واضح کر سکتا ہے یا نہیں. تو حرف جو ہے وہ اپنا معنی واضح نہیں کر سکتا. اچھا، انٹرنیٹ اگر آگے تو مجھے بتا دیجیے گا، پھر میں کچھ اور ٹرائی کرتا ہوں انشاءاللہ. فی الحال میں یہ بات کر رہا تھا. اچھا ایک منٹ پھر ویٹ کیجیے گا. سوری، ویٹ کیجیے گا.
डाल देते ना, अपना अटेंडेंस डालो पहले। हाँ डाल देते। डाल देते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो टीचर पढ़ा रहे वो पढ़ेंगे। और स्टार्ट स्टॉपिंग योर वीडियो, आपकी वीडियो बनकर डाला होस्ट। देखो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आवाज़ बेहतर है? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आवाज़ बेहतर हो गई होगी। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे कि अरबिक में हरूफ हिजाइया अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स मिल के वर्ड्स बनाते हैं को हम कलिमा, और जिसका वाहिद होता है कलिमा। कलिमा, अब ये कलिमा जो है ये तीन में से किसी एक किस्म का होगा, या इसम होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा। हरूफ ऐसे कलिमात होते हैं जो कि अपना माना खुद वाज़े नहीं कर पाते, बल्कि अपना माना क्लैरिफाई करने के लिए किसी दूसरे वर्ड के मोहताज होते हैं। जबकि अस्मा और अफ़ाल ऐसे होते हैं जो कि अपना माना क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, अपना माना क्लियर कर पाते हैं और अपना माना वाज़े करने के लिए ये किसी दूसरे कलमे के मोहताज नहीं होते। ठीक है, जबकि इसम और फ़ेल में एक थोड़ा फ़र्क ये है कि इसम के अंदर ज़माना नहीं होता, टेंस नहीं होता। ठीक है, जबकि फ़ेल के अंदर ज़माना मौजूद होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसने खाना खाया, तो अब खाना खाया ये बात यानी वाज़ेह है, मालूम है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, खाने के बारे में बात हो रही है, और पीने के बारे में बात नहीं हो रही, या लेटने के बारे में बात नहीं हो रही, या भागने के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ खाने के बारे में बात हो रही है। तो माना तो वाज़ेह है, लेकिन उसने खाना खाया ये बात हो रही है ज़माने माज़ी की, अभी की बात नहीं हो रही, मुस्तक़बिल की बात नहीं हो रही। जबकि अस्मा ऐसे होते हैं जिनका माना तो वाज़ेह होता है। जैसे अगर मैं कहूँ किताबुन, तो ये माना वाज़ेह है कि मेरी मुराद एक किताब है, एक दरवाज़ा नहीं है, एक घर नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई ज़माना नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक बुनियादी सा थोड़ा-सा फ़र्क है इस्म, फ़ेल और हर्फ में। अगर पहचान के हवाले से देखें तो ये याद रखिएगा कि तनवीन जो है वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इस्म पर आती है। ठीक है, तनवीन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्म पर आती है। तो अब और भी अलामात होती हैं पहचानने की, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ़ हम एक देख रहे हैं कि अगर किसी कलमे पर तनवीन आ जाएगी तो आप सेफ़ली सुकून से कह सकते हैं कि ये कलिमा जो है इस्म होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक था वर्ड्स के हवाले से, कलिमात, जो आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट है, कलमा किसे कहते हैं। उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि हम कुछ डिस्कशन हमने की थी इस्म के हवाले से। अच्छा, पहले मैं थोड़ा-सा सिलेबस रिव्यू कर लूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस जो है मैं आपको कहूँगा, तो फिर आप इधर-उधर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लीजिएगा। पहले मुझे एक बार गो थ्रू करने दें, जैसे ही इंशाल्लाह मैं रुक जाऊँगा तो फिर आपके जो भी सवालात हैं आगे-पीछे जहाँ के भी, वो आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अब जब हम इस्म की थोड़ी डिटेल्स देखते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि इस्म के 4 एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, 4 एतबार से आपको इस्म को पहचानना आना चाहिए। एक होती है इस्म की वसअत, दूसरा होता है इस्म की जिन्स, तीसरा होती है इस्म की आदत, और चौथा होता है इस्म का एराब। ठीक है जी, जब हम वसअत की बात करते हैं तो वसअत के एतबार से एक इस्म या तो नकिरा होगा या फिर मारफा होगा। ठीक है, वसअत के एतबार से इस्म या नकरा होगा, फिर मारफा होगा। नकरा और मारफा में फ़र्क क्या है कि मारफा से मुराद वो कलमा हो जाएगा जिससे मुराद कोई ख़ास चीज़ है, यानी एक ख़ास माना मुराद है, कोई ख़ास मदलूल मुराद है, जो कि बोलने वाला जब बोल रहा है तो उसको भी पता है कि मैं कौन-सी चीज़ की बात कर रहा हूँ, यानी कौन-सी ज़ात की बात कर रहा हूँ, और सुनने वाले को भी पहचान है कि किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है? हमने इसका कायदा देखा था कि आम तौर पे इस अस्माए नकरा जो होते हैं उनके आखिर में तनवीन होती है। ठीक है, आम तौर पे, हमेशा की बात नहीं है, आम तौर पे इसमें नकरा की पहचान ये है कि उसके आखिर में तनवीन होगी। और ऐसे कलिमात को अगर मारफा बनाना होता है तो शुरू में हम अल लगा देते हैं और आखिर से तनवीन ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पे किताबुन, देखें किताबुन में आखिर में तनवीन है।
ٹھیک ہے. جب تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نکرہ ہے. اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس 5 کتابیں ہیں, میں نے کہا عندی کتاب ہے, میرے پاس ایک کتاب ہے, تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, 5 میں سے ہو سکتا ہے وہ تاریخ کی ہو سکتا ہے وہ حدیث کی ہو سکتا ہے وہ فقہ کی ہو, کوئی بھی کتاب. لیکن اگر میں اس کو کہہ دوں الکتاب, تو اب اس سے جو ہے ایک خاص کتاب مراد ہوگی. مثال کے طور پر اگر میرے ذہن میں مراد حدیث کی کتاب تھی, یا اگر اس کلاس کے لیے میں نے میرے ذہن میں عربی گرامر کی کتاب تھی, تو اب وہ ہو جائے گا الکتاب, یعنی کہ خاص کتاب. ٹھیک ہے. تو ایک عام طور پہ نکرہ کو پہچاننے کی جو علامت ہے وہ اس کے آخر میں تنوین ہے, اور ایسے اسم کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں ال لگا دیتے ہیں, اور جب ال لگا دیتے ہیں تو آخر سے تنوین ختم ہو جاتا ہے, جس کی ہم نے ایک ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام اسما جن پہ تنوین آ رہی ہو وہ نکرہ ہی ہوتے ہیں. کچھ خاص اسما ایسے ہوتے ہیں جو کسی شخص کا نام ہو سکتے ہیں, کسی جگہ کا نام ہو سکتے ہیں, تو ان کے آخر میں تنوین آ بھی سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ معرفہ ہوں گے. جیسے اگر میں بات کروں کسی شخص کا نام, ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ محمود. محمود کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے, اس کے آخر میں تنوین بھی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ نکرہ نہیں ہے, معرفہ ہے, کیونکہ یہ ایک خاص شخص کا نام ہے, ایک خاص معین اسپیسیفک شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ یہ وسعت والی بات بھی کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اگر مثال کے طور پہ میں کہوں کرسیون, کرسیون, تو اس کو نکرہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ یہ نکرہ ہے. کیسے پتہ چلا یہ نکرہ ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. اور اس کلمے کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ اس کے شروع میں ال لگا دیں گے اور آخر سے تنوین ہٹا دیں گے, تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ وسعت کے حوالے سے بات ہو گئی کہ وسعت کے اعتبار سے ایک اسم یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. نکرہ کے آخر میں عام طور پہ تنوین آئے گی, اور ایسے کلمات کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں ال لگا دیں گے, آخر سے تنوین ہٹا دیں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ معرفہ ہوتے ہیں, اور ایسے اسما کو ہم نے کہا تھا علم. ٹھیک ہے. علم جو کسی کا نام ہوتا ہے. اب وہ جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے, وہ شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی طرح کی سوچ یا فکر کا نام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ چیز دیکھی تھی اسم کا جنس. جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. سر عام طور پر اسما تنوین ہوتے ہیں, تو کتاب کا تنوین ہٹا کر معرفہ بنا کر, اب کیا وہ اسما نہیں رہے گا؟ اسم رہے گا. دیکھیں معرفہ بھی اسم رہے گا, معرفہ بھی اسم ہوگا, نکرہ بھی اسم ہوگا. ٹھیک ہے. تنوین ہٹانے کے باوجود وہ اسم رہے گا. کتاب بھی اسم ہے, الکتاب بھی اسم ہے. اب اس میں اسم کی پہچان یہ شروع میں ال آ گیا. ٹھیک ہے. یہ میں چیٹ پرائیویٹ نہیں کر رہا, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ چاہ رہے تھے کہ دوسرے جب کویشچنز کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی دکھ جائے. اگر آپ کو کوئی چیز بھیجنی ہو تو آپ پرائیویٹ میسج بھیج سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ صرف انسٹرکٹر کو میسج بھیج دیں. ٹھیک ہے. اگر زیادہ پرابلم ہونے لگے گا, زیادہ ڈسٹربنس ہونے لگے گی, تو میں اس کو پھر پرائیویٹ کر دوں گا. اچھا جی. جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اپنی آسانی کے لیے ہم ازیوم کر لیں گے کہ جب تک اسم میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو, کوئی سائن نہ ہو, تب تک وہ اسم جو ہے مذکر ہوگا. اور مؤنث کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں یہ گول تا. ٹھیک ہے جی. گول تا جو ہے یہ اس کی علامت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور ایسے اس علامت کی ایک اور جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ کافی اسما ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں صرف ایک گول تا لگانے سے ہم اس کو مؤنث بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ عابدن. عابدن کا مطلب ایک عبادت کرنے والا شخص. ویسے کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر میں کہوں عابدن کا معنی کوئی عبادت کرنے والا شخص, تو اس کی مؤنث کیسے بنائیں گے؟ ہم آخر میں سمپل علامت تانیث لگا دیں گے, عابدتن. ٹھیک ہے جی. اسٹوڈنٹس کے مائک کرنے سے شور ہو رہا ہے. کسی کا مائک بھی آن نہیں, کیونکہ اگر کسی کا مائک آن ہوتا تو مجھے بھی آواز آتی, جبکہ مجھے تو آواز نہیں آ رہی.
ٹھیک ہے جی. اگر شور ہو رہا ہوتا دوسروں کو بھی آ رہا ہوتا تو مجھے بھی آ جاتا, کیونکہ میرے بھی ہیڈ فونس کنیکٹڈ ہیں تو مجھے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے, لیکن فی الحال تو مجھے نہیں آ رہی. اگر کسی کا مائک کھولے گا دیکھ لیں گے. ویسے کوئی مائک کھول نہیں پائے گا کیونکہ یہاں سیٹنگ سے میں نے آف کیا ہوا ہے اس کو, الا یہ کہ میں کسی کو ان میوٹ کروں, کوئی ان میوٹ اپنے آپ کو شاید نہ کر پائے, اور کسی کا مائک بھی یہاں پہ لسٹ میں آن نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم دیکھ رہے تھے جنس. عام طور پہ ہم ازیوم کر لیں گے کہ اسم مذکر ہے, الا یہ کہ اس میں ہمیں کوئی مؤنث کی علامت آ جائے جو کہ آخر میں گولتا ہے, اور اکثر اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے وہ مؤنث بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ مؤنث ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کوئی علامت نہیں ہوتی, ان کو ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی. ٹھیک ہے. عرب سے ہمیں سن کے پتہ چلا ہے کہ وہ مؤنث ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پہ شمسن کلمہ جو ہے سورج, وہ عرب نے مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام باڈی پارٹس جو کہ پیئرز کی فارم میں آتے ہیں, جیسے کہ ہاتھ ہو گیا, جیسے کہ پیر ہو گئے, آنکھیں ہو گئیں, یہ سب جو ہے مؤنث ہوں گے, لیکن ان میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے. اس کے باوجود عرب سے ہم نے جب سنا تو انہوں نے اس کو مؤنث کے طور پہ ہی استعمال کیا تھا. استاد اس کا معنی ہے کہ صفت کین بی چینج ٹو فیمینن ایز ویل بائی پلیسنگ تھا مربوطہ. جی, بہت ساری صفات ایسی ہوتی ہیں جن کو آخر میں گولتا لگا دیں گے تو وہ مؤنث بن جائیں گی. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کثیرن, کثیرن یعنی زیادہ ہونا, کثیرتن. اگر آپ کہیں لمبا تو وہ جائے گا طویل, اور اگر آپ اس کے آخر میں تا تانیث لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا طویلتن. ٹھیک ہے جی. تو اکثر مؤنث ایسے ہوں گے زیادہ تر جن کے آخر میں کوئی علامت ہوگی, جیسے کہ گول تا. لیکن کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں علامت نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود عرب نے ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. وائس بریک ہو رہی ہے. زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے, چل سکتا ہے. عربی میں ہر ورڈ مسلمان امید تو ہے کہ انشاءاللہ آواز اب صحیح جا رہی ہوگی. انٹرنیٹ کی سپیڈ صحیح تو دکھا رہا ہے, پھر بھی دیکھ لیں انشاءاللہ. کوئی لفظ کلیئر نہیں پڑا تھوڑی تھوڑی دیر پہ مذکر مؤنث. اچھا جی. عربک میں ہر ورڈ کی مسلمان خانہ ہوتی ہے. یہ مجھے سوال سمجھ نہیں آیا, برائے مہربانی آفرین رفیق آپ اپنا سوال ایک بار واپس دہرا دیجیے گا. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ والیوم کم, اس سے زیادہ والیوم ہو نہیں پائے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور زور سے بول دوں. ٹھیک ہے. ہاں نہیں, اس سے زیادہ والیوم نہیں ہو پائے گا, والیوم فل ہے یہاں سے. اچھا جی. دارن کا کلمہ جو ہے وہ مؤنث ہے. دارن کا کلمہ مؤنث ہے. دارن کا معنی گھر کا ہی ہوتا ہے, لیکن دارن کا کلمہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ایک جو میرے پاس کچھ سوالات آ رہے تھے وہ یہ ہے کہ آپ اردو سے جب ٹرانسلیٹ کریں اس کو نہ دیکھا کریں کہ یہ کلمہ اردو میں تو مذکر یا مؤنث ہے. عربی میں جنڈر الگ ہو سکتا ہے اردو کے کمپیریزن میں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کتاب ہوتی ہے, اردو میں کتاب ہوتی ہے, لیکن عربی میں کتاب کا جو کلمہ ہے یہ مؤنث ہے. جی. عربی میں ہر ورڈ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. عربی میں ہر کلمہ
یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ اس کا جنس حقیقی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتاب اگر مذکر ہے تو کوئی اس کی کتابن بھی ہوتی ہوگی، ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کا جنس حقیقی ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ہم کہیں دھوبی تو دھوبن ہوگی، اگر ہم کہیں امی تو ابو بھی ہوں گے، لڑکا تو لڑکی بھی ہے. لیکن باقی کلمات جن کا جنس حقیقی نہیں ہوتا، جیسے کہ کھڑکی ہو گئی، تو ان کا جنس گرامیٹیکلی یا لنگوسٹکلی تو ہوتا ہے، زبان میں اس کو کوئی نہ کوئی جنس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دارن کا روٹ ورڈ، یہ ہم روٹ ورڈ ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ دارن کے روٹ ورڈ میں ٹھیک ہے کان پھٹ جائے گا، عجیب سی ساؤنڈ آ رہی ہے، لگ رہا ہے کچھ رینگ رہا ہو، بار بار ہو رہا ہے ایسا. یہ ہو سکتا ہے آپ کی جو ڈیوائس ہو اس میں یہ ایشو آ رہا ہو، یا پھر آپ ایک بار اپنے ہیڈ فونز وغیرہ تھوڑے سے اس کو ریکنیکٹ کریں، یا کلاس میں آپ واپس ایک بار کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ایسی اچھا پھر ایک اور بار کلاس. السلام علیکم. اب آواز بہتر ہے جی؟ اوکے جی الحمدللہ. اچھا جی، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے جنس کو. جنس میں مذکر عام طور پہ ازیوم کر لیں گے، اور کوئی علامت ہو تو مؤنث ازیوم کر لیں گے. اس کے علاوہ کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو عرب نے علامت کے بغیر بھی مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی. شروع کا آپ کیا لکھا ہے یہ آپ دیکھ لیں، کوئی زیادہ چیز نہیں لکھی، کلمات کی قسم لکھی ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس نوٹس میں ہیں. اور پھر اسم کے بارے میں 4 چیزیں، اب ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر رہے ہیں. وسعت میں نکرہ معرفہ دیکھا، اور جنس میں مذکر مؤنث دیکھا. جنس الگ چیز ہے، ضمیر الگ چیز ہے. ضمیر میں جب پہنچیں گے تب ضمیر کو دیکھیں گے. ابھی ہر اسم کا کوئی نہ کوئی جنس ہوگا، ہر اسم کی کوئی نہ کوئی وسعت ہوگی، اسی طرح ہر اسم کی کوئی نہ کوئی عدد ہوگی. تو اب ہم عدد کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، عدد کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عدد ویسے 3 ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے واحد، جو کہ کسی چیز کے ایک ہونے پہ دلالت کرتا ہے، جیسے کہ کتابن کا معنی ایک کتاب، قلم ان کا معنی ایک قلم. اور ایک ویسے ہوتا ہے تثنیہ، یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. تثنیہ میں 2 کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں کہوں کتابانی تو اس کا مطلب ہوگا 2 کتابیں. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے جمع کی. جمع جو کہ 3 یا 3 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے، جس کو پلورل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن تثنیہ کا ٹاپک ہم نے جو ہے وہ ان نوٹس میں ڈسکس نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو یہاں سے میں ہٹا رہا ہوں. ہم نے صرف 2 چیزیں ڈسکس کی تھیں، جمع اور واحد. ٹھیک ہے. اچھا، واحد کا کلمہ تو عرب نے جیسے بنایا ہے ویسے بنایا ہے. جمع جو ہے وہ عرب نے یعنی ایک کلمے کی واحد سے جب جمع بنائی ہے تو وہ 2 طریقوں سے بنائی ہے. ایک انہوں نے استعمال کیا جمع سالم کا طریقہ، سالم. اور دوسرا جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا تھا وہ انہوں نے استعمال کیا مکسر کا یا پھر تکسیر کا. ٹھیک ہے. سالم کلاس ابھی شروع ہوئی ہے؟ نہیں، کلاس ابھی شروع نہیں ہوئی، کلاس کو تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے، میرے خیال میں 10-15 منٹ تو ہو ہی گئے ہوں گے. سالم اور تکسیر، اس میں
کسر میں جو معنی ہوتا ہے، جو کاف سا را ہے، اس میں معنی ہوتا ہے ٹوٹنے کا یا توڑنے کا، ٹھیک ہے. اور سالم صحیح سلامت رہنا، اسی اوریجنل حالت میں رہنا. تو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ عربی میں جب ہم ورڈز کو دیکھتے ہیں تو ورڈز جو ہیں ہمیں کچھ خاص اوزان پہ ملتے ہیں، کچھ خاص پیٹرنز پہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ کہ تمام جو حروف اسما ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے ان کے حروف اصلیہ، وہ الفابیٹس جن سے ان کا ایک معنی آ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ان کا وزن. حروف اصلیہ کم از کم اسما کے 3 ہوتے ہیں کم از کم، جن کو ہم فا عین لام سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کاف تا اور با، اب کاف تا اور با ایک ایسے حرف اصلی ہے جس میں حروف اصلیہ کا کمبینیشن ہے جس میں لکھنے کا معنی ہوتا ہے. اب جو ورڈز بھی اس سے فارم ہوں گے، جیسے کتابن، اس میں کہیں نہ کہیں لکھائی کا معاملہ ہوگا کہ کتاب وہ چیز ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے. مکتبن کہتے ہیں ڈیسک کو، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ لکھائی کی جاتی ہے. کاتب اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ لکھتا ہے. مکتوب ایک لیٹر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ لکھا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مکتبہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کتابیں ہوتی ہیں، جہاں پہ لکھائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حروف اصلیہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ورڈ کو اپنا ایک معنی دیتی ہے، اور دوسرا اس کا ایک وزن ہوتا ہے. عربی زبان میں اکثر جو چیزیں ہیں وہ کچھ خاص اوزان پہ، کچھ خاص پیٹرنز پہ ہیں جن میں حروف اصلیہ آتے رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. جیسے کہ اگر ہم ایک وزن لے لیں فاعل کا، فاعل کا، اب فاعل میں معنی ہوتا ہے کرنے والے کا. اب جو بھی حرف اصلی اس ورڈ پہ، اس پیٹرن پہ ہم رکھیں گے، جیسے کہ کاتبن لکھنے والا ہو گیا، حامدن حمد کرنے والا ہو گیا، عابدن عبادت کرنے والا ہو گیا، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے. تو یہ حروف اصلیہ اور اوزان کا کانسیپٹ تھا. اس کی زیادہ ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جا سکتا، ایک تو یہ ہمارے نوٹس کا بھی حصہ نہیں ہے، یہ صرف میں نے جمع سالم اور جمع تکسیر کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے سمجھایا تھا. جمع سالم میں کیا ہوتا ہے؟ جمع سالم میں ورڈ کا اوریجنل جو فارم ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، صرف اس کے آخر میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ آخر میں اضافہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے واو نون کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مذکر کے لیے واو نون کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. واو نون آخر میں ایڈ ہو جاتا ہے. اور مؤنث کے آخر میں کیا ایڈ ہو جاتا ہے؟ الف اور تا، ٹھیک ہے. یہ واو نون کی حرکات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ واو ساکن ہوتا ہے، نون پہ فتحہ ہوتا ہے، اور مؤنث کی حرکات اس طرح ہوتی ہے کہ آخر میں تا ہوتا ہے تنوین کے ساتھ، اگر ال آ جائے گا تو تنوین کے بغیر، ٹھیک ہے. اس کی کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ حامدن، یہ اگر ورڈ ہے تو اس کی جمع مذکر سالم بنانی ہوگی تو کیسے بن جائے گی؟ حامد کے آخر میں ہم نے واو نون ایڈ کر دیا تو یہ ہو گیا حامدونا. اور مؤنث بنانی ہے تو حامد کے آگے الف تا ایڈ کر دیا تو ہو گیا حامداتن، ٹھیک ہے. حامد کا مطلب حمد کرنے والا، حامدونا کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ مذکر حمد کرنے والے، یعنی کہ مرد کہہ لیں حمد کرنے والے. اور حامداتن 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں حمد کرنے والی، ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کاتبن، اس کی جمع مذکر کیا ہو جائے گی؟ کاتبونا، ٹھیک ہے جی. اور جمع مؤنث کیا ہو جائے گی سالم؟ کاتباتن، ٹھیک ہے. اچھا، اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جمع مذکر جو ہے چونکہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوتا، تو اگر اس میں ال بھی لگا دیں تو اس کے آخر میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جیسے الکاتبونا ہو جائے گا، نون کی حرکت ویسی ہی رہے گی. لیکن کاتباتن کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں کیونکہ آخر میں تنوین ہے تو اگر ہم اس پہ ال لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا الکاتباتو، تنوین ختم ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو وسعت والی ٹاپک میں یاد ہوگا کہ جب شروع میں ال آ جاتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سالم میں تنوین تھا ہی نہیں، اس وجہ سے وہاں پہ تنوین ختم ہونے کا سوال ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے جی. جمع مکسر جو ہے اس میں ورڈ کا اوریجنل پیٹرن سیم نہیں رہتا، جبکہ بلکہ اس میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے کہ کتابن،
اس کی جمع جو ہے اگر جمع مذکر سالم بنانے کی کوشش کریں تو کیا بننی چاہیے تھی؟ کتابون. اور اگر جمع مؤنث سالم بنانے کی کوشش کریں تو بننا چاہیے تھا کتاباتن. لیکن کتابن کی جمع جو عرب نے استعمال کی انہوں نے کہا کتبن. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ شاعر، اس کی جمع انہوں نے استعمال کی شعراء. اسی طرح مثال کے طور پہ اور کوئی اگزامپل دیں مجھے جہاں پہ جمع مؤنث سالم جمع مکسر کا استعمال ہوا. جیسے کہ انہوں نے اگزامپل دی ہے میم لام کاف کی. ٹھیک ہے. اب یہ میم لام کاف جو انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے جو ایک چیز ایڈ نہیں کی وہ انہوں نے حرکت ایڈ نہیں کی. میم لام کاف کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میم لام کاف کو ملکن بھی پڑھا جا سکتا ہے، مالیکن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مالاکن بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ تینوں کلمات کا معنی الگ الگ ہے. ملکن کہتے ہیں بادشاہت کو، ملکن کہتے ہیں بادشاہ کو، اور ملکن کہتے ہیں فرشتے کو. جب ملکن ہوگی تو اس کی جمع ہو جائے گی ملائکہ. جب ملکن بادشاہ ہوگی تو ملوکن اس کی جمع ہو جائے گی. اور املاکن میرے خیال میں ملکن کی جمع املاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ورڈ کہہ رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، جس کے اعتبار سے اس کی جو ہے جمع چینج ہو جائے گی. لیکن یس یہ تمام کی تمام جو ہے جمع تکسیر ہے. جی اس طرح عالم کی جمع علماء اور قلب کی جمع قلوب. ٹھیک ہے جی. تو نفس کی جمع نفوس، روح کی جمع ارواح، نبی کی جمع انبیاء، نفس کی جمع نفوس ہو گیا، اور طالب کی جمع طلاب یا صحیح، قلم کی جمع اقلام. بارک اللہ فیکم. Start for the jama ism along with if it's common noun like example muslimuna, the Urdu translation should be 3 یا 3 سے زیادہ مذکر مسلمان. And what will be the Urdu translation in proper noun of the case؟ دیکھیں اگر عالمون اگر صرف کہہ دیں عالمون، اور اگر آپ کو اس میں ترجمے میں فرق کرنا ہے بنسبت عالمون کے تو ویسے اتنا خاص فرق پتہ نہیں چل سکے گا، لیکن اکثر جو ہے وہ کرتے ہیں پھر بعض کا استعمال کر دیتے ہیں، بعض علماء. ٹھیک ہے. ترجمے میں. ٹھیک ہے. اور العالمون کا صرف علماء کرتے ہیں. تو بعض سے مراد جو ہے وہ نکرہ کا اس کے اندر ایک معنی آ جاتا ہے. 3 یا 3 سے زیادہ کہنا ضروری نہیں. بابن کی جمع ابوابن. جی بالکل. ان کا ایک سوال ہے کہ ورڈز کے وزن نکالنے کے ورڈز کا وزن نکالے بنا بھی جمع تکسیر کر سکتے ہیں، یا وزن نکالنے کے لیے کیسے پتہ چلے گا کون سا پیٹرن یوز کرنا ہے اس ورڈ میں؟ جی اگر آپ کی پریکٹس ہے تو آپ وزن نکالے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں. جیسے کتاب ان کی جمع کتب، شاعر ان کی جمع شعراء، قلب ان کی جمع قلوب. اگر آپ کو وزن نہ بھی پتا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. وزن نکالنے کی تھوڑی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے حروف اصلی آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں. جب آپ حروف اصلی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کو سمپل یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان حروف اصلیہ کی جگہ پہ آپ فا عین لام ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فا عین لام آپ رکھ دیتے ہیں تو اس کا وہ وزن نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ملک ان کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور اس کی جمع ملوکن ملٹیپل بادشاہ. ٹھیک ہے جی. منافقاتن کا وزن کیا ہوگا؟ منافقاتن کا جو ورڈ ہے منافقاتن. اچھا اب دیکھیں جو اس کے حروف اصلیہ ہیں وہ ہے نون، فا اور قاف. ٹھیک ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ یہ ہمیں مختلف طریقوں سے پتا چلا، کیونکہ ہم نے جب دوسرے ورڈز کو دیکھا جیسے نفاقن، نفاق جو ہے وہ جو منافق شخص جو ہوتا ہے اس کے اندر نفاق ہوتا ہے. تو یہ الف جو ہے یہ زائدہ ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے. تو اس کے جو حروف اصلیہ وہ ہیں نون، فا اور قاف. اب آپ اگر اس ورڈ میں نون، فا اور قاف کی جگہ پہ فا عین لام کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو ویسے رہنے دیں تو یہ ہو گیا منہ، نون کی جگہ فا، فا کی جگہ عین، قاف کی جگہ لام، تو یہ اس کا وزن ہو گیا نون، فا، قاف، جو کہ حروف اصلیہ ہیں ان کی جگہ پہ فا عین لام رکھ دیا.
مملوک جمع ہے تو نہیں ہے، مملوک میرے خیال میں تو واحد کا ورڈ ہے. مملوک کہتے ہیں وہ جس کو جو کسی کی ملکیت میں ہو، یعنی جیسے کہ غلام کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے یا کوئی مال آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے، اور اس کی جمع شاید ہوتی ہے ممالک. ٹھیک ہے، مملوک کا معنی کسی کی ملکیت میں ہونا. جمع مکسر میں جینڈر نہیں ہوتا. جمع مکسر میں جینڈر ہوتا ہے. جمع مکسر اس کا جینڈر اس کے واحد کے اعتبار سے ہوتا ہے. جیسے کتابن، اس کی جمع کتبن، تو کتابن چونکہ مذکر ہے اس لیے کتبن بھی مذکر ہوگا. جیسے نفسن، نفسن کلمہ مؤنث کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو انفس یا نفوس جو ہے وہ بھی مؤنث کے طور پہ آ جائے گا اینڈ سو آن. دارن اس کی جمع ہوتی ہے دیارن. ٹھیک ہے، تو دارن چونکہ مؤنث ہے اس لیے دیارن بھی مؤنث ہو جائے گا. شاعرن کو اگر آپ کو جمع مؤنث بنانی ہوگی تو وہ بن جائے گا شاعراتن، اس کی جمع مؤنث سالم آتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا جمع کا. نبیون کے حروف الاصلیہ، نبیون کے حروف اصلیہ اصل میں ہے نون با اور حمزہ، نبا ان سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر چوتھی چیز پہ ہم آئے تھے اسم کی، تو وہ تھا اس کا اعراب. اعراب جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو پہلے تھوڑا سا ہمیں جو کانسیپٹ سمجھنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے حرکات کا. حرکات کا، حرکات کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے زبر، ایک ہوتا ہے زیر، ایک ہوتا ہے پیش. زبر اگر ہم کہیں اس کو اس طرح، زبر، زیر اور پیش. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش. ٹھیک ہے، تنوین کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہوتی ہیں حرکات. اور جب حرکت نہیں ہوتی تو اس کو اس وقت ہم کہتے ہیں ساکن. ٹھیک ہے، ساکن. ٹھیک ہے. عربی میں ہر الفابیٹ پہ ان چاروں آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن ہوگا، آپشن 1 2 3 اور 4. یا تو اس پہ زبر ہوگا، یا اس پہ زیر ہوگا، یا اس پہ پیش ہوگا، یا پھر وہ ساکن ہوگا. عربی میں زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ، اور اس کو کہتے ہیں ساکن. ٹھیک ہے، یا سکون بھی کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساکن یا سکون. ہر الفابیٹ چاہے وہ ورڈ کے شروع میں ہو، بیچ یا آخر میں ہو، کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی. جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں مسلمن، اب آپ دیکھیں میم پہ پیش ہے یعنی کہ ضمہ، سین ساکن ہے، لام پہ کسرہ آ گیا، اور پھر میم پہ پھر پیش آ گیا ضمہ. اگر میں اس کو کہہ دوں مسلمن تو میم پہ اب فتحہ آ گیا یعنی کہ زبر آ گیا. ٹھیک ہے، تو ہر الفابیٹ پہ کچھ نہ کچھ حرکت ہوگی، اگر حرکت نہیں ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے ساکن. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہیں عربی میں حرکات، جن کے نام ہے فتحہ، کسرہ، ضمہ اور ساکن یا سکون. ٹھیک ہے، یہ تھی اعراب، یہ تھی حرکات. اعراب جو ہے، اعراب جو ہے وہ ایک خاص ٹاپک ہے عربی میں، جو کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اسم کا ٹاپک ابھی دیکھ رہے ہیں تو اسم کے آخر میں، اسم کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے، آخر کیسے آئے گا، اسم کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے، یعنی اسم کے اینڈ میں اگر کسی طرح کی تبدیلی آتی ہے تو اس اسم کو کہتے ہیں اسم معرب. معرب، اور یہ جو آخر میں تبدیلی ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے اعراب. ٹھیک ہے، اعراب. اب یہ تبدیلی جو ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے. اعراب ہوتا ہے رفع، یا پھر ہم کہتے ہیں مرفوع، نصب یا پھر منصوب، اور جر یا پھر مجرور. ٹھیک ہے، اعراب جو اسم کے آخر میں ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اعرابی حالت جو ہے، ٹیکنیکلی اعرابی حالت جو کہلاتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. یا رفع ہوگی یعنی کہ ورڈ مرفوع ہوگا، یا پھر نصب ہوگی یعنی کہ ورڈ منصوب ہوگا، یا پھر ورڈ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ اعراب کس طرح دکھے گا، رفع کس طرح پتہ چلے گا،
اچھا، یہ انہوں نے بیچ میں ایک سوال پوچھا ہے، جنس کے اعتبار سے یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ مؤنث سماعی ہے؟ مؤنث سماعی کی پہچان جو ہے وہ پریکٹس کے ساتھ ہوتی ہے، کہ آپ کو ورڈز کے استعمال ٹائم کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ورڈ مؤنث ہے ایون دو اس میں تانیث کی علامت کوئی نہیں ہے، یا پھر کچھ چیزیں ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ مؤنث ہوتی ہیں، سماعی کہہ لیں، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ باڈی کے پارٹس جو کہ پیئرس کی فارم میں ہوتے ہیں، اسی طرح کنٹریز کے نام مؤنث ہوتے ہیں، اسی طرح وہ تمام انسان یا وہ تمام کلمات جو کہ مؤنث پہ دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ امن کہتے ہیں امی کو، لیکن امی بائی ڈیفالٹ مؤنث ہوتی ہیں، تو اس طرح کے کلمات جو ہے مؤنث سماعی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پریکٹس اور ووکیبلری جیسے انکریز ہوتی ہے اس کے ساتھ پہچان ہوتی ہے۔ اعراب پہ واپس آتے ہیں، تو اعراب تین طرح کا ہو سکتا ہے، رفع، نصب اور جر۔ حروف اصلیہ اوریجنل لیٹرز ہوتے ہیں، یس آپ ان کو روٹ الفابیٹس بھی کہہ سکتے ہیں، روٹ لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کامن نہیں بلکہ روٹ، ٹھیک ہے۔ تمام ملک کے نام مؤنث ہیں تقریباً، کچھ ہو سکتا ہے ایکسیپشنز ہو، لیکن عام طور پہ سٹیز اور کنٹریز کے نیمز کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے عام طور پہ، ہو سکتا ہے ان میں کچھ ہو جو کہ مجھے صحیح طرح نہ پتا ہو، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اعراب رفع ہوگا، نصب ہوگا یا جر ہوگا۔ اب ایک ورڈ کے اوپر وہ اعراب کس طرح ظاہر ہوتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے پہلا ہے بنیادی اسما۔ بنیادی اسما کون سے ہوتے ہیں؟ تمام اسما کو آپ بنیادی اسما کہہ لیں اگر وہ کسی دوسری کیٹیگری میں نہیں جاتے، اگر وہ کسی دوسری کیٹیگری میں چلی جائیں گے تو پھر ہم ان کو بنیادی اسم کے طریقے سے ڈیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ رفع، نصب اور جر۔ بنیادی اسم کا جو رفع آتا ہے وہ آتا ہے ضمہ سے، اب وہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر تنوین کے بھی ہو سکتا ہے۔ نصب آتا ہے فتحہ سے اور جر آتا ہے کسرہ سے، جیسے کہ کتابن، کتابن، کتابن۔ اب اگر اس کو ال لگا دیں تو الکتابو، الکتابہ، الکتابی، ٹھیک ہے۔ مؤنث پہ چلے جائیں، مثال کے طور پہ نافذۃن کھڑکی، نافذۃن، نافذۃن، ٹھیک ہے، اور ال لگا دیں تو النافذۃ، النافذۃ، النافذتی، ٹھیک ہے۔ جب آپ تکسیر پہ چلے جائیں کوتبن، 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 ال لگا دیں الکتبو، الکتبا، الکتبی، ٹھیک ہے جی۔ نافذتن مؤنث اور شبکن مذکر کیوں ہے؟ نافذتن کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں گول تا ہے، یہ گول تا اس کی تانیث کی علامت ہے۔ شبکن، شبکن مجھے ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ شبکن اگر مذکر ہے تو چونکہ اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہوگی اس وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ شبہ کن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے شبہ کن کا؟ شبکتن، شبکن نہیں شبکتن، شبکتن نیٹ کو کہتے ہیں، نیٹ کو شبکتن نیٹ کو کہتے ہیں، اور وہ بھی مؤنث ہے، اس کے آخر میں تا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا سب اسما بنیادی ہوتے ہیں؟ نہیں، بنیادی اسما وہ ہوں گے جو کہ ہماری باقی کسی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہو رہے ہوں گے۔ باقی کیا کیٹیگریز ہیں؟ اگر وہ مثال کے طور پہ جمع مؤنث سالم ہو، جمع مؤنث سالم ہو، اگر وہ جمع مؤنث سالم ہوگی تو اس کو ہم بنیادی اسم کی طرح ڈیل نہیں کریں گے بلکہ جمع مؤنث کی طرح ڈیل کریں گے۔ اور جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ الف تا پہ ضمہ یا پھر فتحہ، فتحہ نہیں بلکہ کسرہ اور کسرہ، تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تنوین کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ تو رفع میں اس پہ ضمہ آتا ہے جبکہ نصب اور جر دونوں میں تا پہ آخر میں کسرہ آتا ہے۔ اگر ال ہٹا دیں تو
المسلماتु المسلماتی المسلماتی. ٹھیک ہے جی. تنوین بغیر تنوین حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں کسرہ، اور حالت جر میں بھی کسرہ. یہ ہو گیا جمع مؤنث سالم. تیسرا ہم نے کیس دیکھا تھا کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف. غیر منصرف کا معنی ہوتا ہے یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو کہ تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تنوین یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کا اعراب اس طرح آتا ہے کہ حالت رفع آتی ہے ضمہ سے، جبکہ حالت نصب اور جر، حالت جر دونوں کے دونوں آتے ہیں فتحہ سے، یعنی یہ کسرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا عام طور پہ. ٹھیک ہے، اس کی اگزامپل کچھ نے پوچھا تھا کیا یہ صرف نام نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں مفاتیح، مفاتیح کہتے ہیں چابیوں کو، اور اس کی واحد نصب ہو جائے گی مفاتیح، اور جر بھی ہو جائے گی مفاتیح. ٹھیک ہے، اسی طرح مساجد، مساجدہ اور مساجدہ. اگر انسان کا نام دیکھنے یا جگہ کا نام دیکھتے ہیں مکتو، مکتا، مکتا. انسان کا نام دیکھ رہے ہیں فاطمتو، فاطمتا، فاطمتا. مذکر کا نام دیکھ لیں اسماعیلو، اسماعیلا، اسماعیلا. ٹھیک ہے جی. مفتاح مذکر ہے اور مفاتیح بھی مذکر ہے جی. تو غیر منصرف کا اعراب کس طرح ہوتا ہے؟ حالت رفع ضمہ سے، حالت نصب اور حالت جر دونوں کے دونوں فتحہ سے، اس میں کسرہ نہیں آ رہا. غیر منصرف اسماء آپ پہچان لیں گے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے، شروع میں ال نہیں ہے، اس کے باوجود اس پہ تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اعراب دیکھا تھا کچھ خاص اسماء کا. خاص اسماء ان کا اعراب تھا رفع واو سے، نصب الف سے، اور جر یا سے. ٹھیک ہے جی، جر یا سے. مثال کے طور پہ یہ کچھ خاص اسماء، ان کے بارے میں آپ زیادہ پریشان نہیں ہوگا، جیسے کہ ابو، ابا اور ابی. اسی طرح فو، فا، فو، فا اور فی. اسی طرح زو، زا اور زی. اب ان کا معنی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ابھی صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ جب آگے کوئی پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہاں ایسا کچھ ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کی ساری ڈیٹیلز پڑھیں گے. یہ اتنا صرف سمپل سے ٹاپکس نہیں ہیں، ان میں آگے ڈیٹیلز ہیں کہ کب اس طرح استعمال ہوتے ہیں، کیا ان کی شروط ہوتی ہیں، کیا رولز ہوتے ہیں. وہ سب آپ کے پاس انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آگے آئے گا. فی الحال آپ صرف یہ سمجھ لیں کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب اس طرح آتا ہے واو، الف اور یا سے. ڈیورنگ ایگزام ہاؤ کین بی آئیڈینٹیفائی دا غیر منصرف اسماء؟ دیر آر سو مینی ٹائپس. آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا، آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی زیادہ. کین وی سے مرفوع دا اوریجنل ورڈز؟ اوریجنل ورڈز کون سے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں. اپنی آسانی کے لیے آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کہے کہ مرفوع. کہ دوسرے کہیں گے کہ بھائی آسمان سے تو نازل نہیں ہوئے، ہم کیا کہیں آسمان سے نازل ہوئے تھے، اس طرح ایسا نہیں ہے. آسانی کے لیے لکھ دیا جاتا ہے حالت رفع میں، لیکن ضروری نہیں ہے. حالت رفع میں آنے کے بھی ریزنس ہوتے ہیں. خاص اسماء اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا جمع مذکر سالم کا اعراب. جمع مذکر سالم اس کا اعراب ہم نے دیکھا تھا واو سے فتحہ اور رفع، یا اور یا سے نصب اور جر. جیسے کہ حامدون، حامدین اور حامدین. یا اور نون بھی جمع مذکر سالم کی علامت ہونی چاہیے. کہہ سکتے ہیں یس یا اور نون، لیکن اسی کمبینیشن میں. ٹھیک ہے، یا ساکن ہو اور نون پہ فتحہ ہو، اور اس پہ ال بھی آ سکتا ہے. الحامدون، الحامدین، الحامدین. ٹھیک ہے جی.
غیر منصرف کو پہچانا کیسے جاتا ہے؟ آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. غیر منصرف کو پہچاننے کی 9 علامتیں ہیں. ان 9 علامتوں میں سے کوئی 2 ایک ساتھ ہونا ضروری ہیں. ایک ان میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کا نام ہو، دوسری یہ کہ اس میں کوئی صفاتی معنی ہو، تیسری یہ کہ وہ مؤنث ہو، چوتھی یہ کہ وہ غیر عجمی ہو، غیر عربی ہو، چوتھی پانچویں یہ کہ اس میں ترکیب ہو، کسی طرح کا کمبینیشن ہو، چھٹی یہ کہ کیا تھا اس کے آخر میں الف نون زائدہ ہو، ساتویں آٹھویں نویں ترکیب ہو گئی. ایک ہوتا ہے تعدیل. تعدیل عدل، اس میں عدل موجود ہو، یعنی وہ اوریجنل ورڈ کچھ اور ہو، وہ کسی اور پیٹرن پہ چلا گیا ہو. اور ایک اور کیا تھی، ترکیب ہو گیا، الف نون زیادہ ہو گیا، ایک میرے ذہن سے فی الحال نکل رہی ہے. اور کچھ خاص جمع، ہاں جو آخری ریزن ہے وہ ہے جمع منتہل جمعوں کا اس کا وزن ہو. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی علامت ہے پہچاننے کی. اگر یہ علامتیں فی الحال مشکل لگ رہی ہیں جو کہ ہم نے کلاس میں ڈسکس نہیں کی ہیں، تو آپ فی الحال صرف جو ہے آپ یہ رکھیں کہ غیر منصرف کو آپ کس طرح پہچانیں گے کہ ایسا کلمہ جس کے آخر میں تنوین آپ کو نہیں دکھ رہا جبکہ ہونا چاہیے، ال نہیں ہے پھر بھی تنوین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ آپ اس کو فی الحال غیر منصرف سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ رفع، نصب اور جر میں کیسے پتہ چلے گا کب ضمہ اور کب کسرہ لگانا ہے غیر منصرف میں؟ دیکھیں رفع، نصب اور جر میں جب بھی غیر منصرف آئے گا اس کے آخر میں رفع ضمہ آئے گا، اگر نصب ہوگا تو فتحہ آئے گا، اور اگر جر ہوگا تو بھی فتحہ آئے گا. اس کے آخر میں کسرہ نہیں آ رہا. غیر منصرف تبھی ہے یہ. استاد غیر منصرف اسما حالت جر میں کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جی نہیں کرتے. تو if I need to make a مرکب جاری then too it will not be accepting کسرہ. اور نہیں، جو اس کی ایکسیپشن ہے وہ مضاف کی صورت میں ہے. فی الحال ہم نے ایکسیپشن ڈسکس نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو بتایا تو اگر آپ جر کی بات کریں تو آپ کہہ دیں گے من، فار ایگزامپل مسجد سے اگر آپ کہنا ہوگا تو آپ کہیں گے من، مساجد سے کہنا ہوگا تو آپ کہیں گے من مساجدہ. ٹھیک ہے، من مساجدہ، من حرف جر، اس کے بعد والا اسم مجرور، اس کا جر جو ہے وہ فتحہ سے ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اٹ کین ایکسیپٹ ال، یہ آپ کی بات ہے کہ یہ ال ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن جب یہ ال ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کو غیر منصرف کی کیٹیگری میں شامل نہیں کرتے، پھر اب یہ بنیادی اسم کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بنیادی اسم کی طرح کا آتا ہے، غیر منصرف کی طرح نہیں آتا. اس لیے میں نے کسی بھی ایگزامپل میں ال ایڈ نہیں کیا. ان میں اگر ال ایڈ ہو جائے گا تو پھر ان کا اعراب بنیادی اسم کی طرح ہو جائے گا، غیر منصرف کی طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر نمبر 6 ہے ہمارے پاس تقدیری اعراب، جو کہ ظاہر نہیں ہوتا. کن کی ویڈیوز آن ہے؟ اگر کسی کا نام بتا سکیں آپ مجھے کہ جن کی ویڈیوز آن ہے، تاکہ میں ان کو، میرے پاس یہاں پہ آ نہیں رہا کہ کس کی ویڈیو آن ہے. اچھا مل گیا، اوکے ٹھیک ہے. آن آف ان کی، اور بھی کوئی ہے، اور بھی کوئی ہے، اوکے ان کی بھی آف. اوکے جی الحمدللہ، آپ بتا دیجیے گا تو میں آف کر دوں گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آپ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ غیر منصوب مجرور ہے یا منصوب؟ یہ بالکل آپ کا صحیح حال ہے. یہ کانٹیکسٹ پتہ چلے گا، آگے پیچھے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے. اب جیسے یہاں پہ حرف جر ہے تو آپ کو پتہ چلے گا حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے، تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرور ہے. اگر آپ کے پاس نصب میں آنے کا کوئی ریزن ہوگا تو پھر یہ نصب میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے تقدیری اعراب ہم دیکھ رہے تھے. تو تقدیری اعراب وہ ہوتا ہے جو کہ موجود ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی کہ کلمہ کس طرح ہے، یعنی جیسے انہوں نے کہا مصطفیٰ، انہوں نے اگزامپل دی ہے مصطفیٰ کی. مصطفیٰ اب حالت رفع میں بھی اسی طرح ہے، حالت نصب، حالت جر میں بھی اسی طرح ہے. تو یہ ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن اصل میں اس کو ظاہر ہونا چاہیے تھا. عظما بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عظما. ٹھیک ہے، عظما بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقدیری اس کو ظاہر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ظاہر نہیں ہو رہا.
ظاہر کیوں ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ مصطفیٰ کسی شخص کا نام ہے، اور جب عام طور پہ لوگوں کے اشخاص کے نام دیکھتے ہیں جیسے کہ حامد ہے، خالد ہے، عورتوں کے عائشہ تو، فاطمہ تو، زینب، تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کا اعراب ظاہر ہوتا ہے. تو یہ جس کیٹیگری کا ہے اس کیٹیگری میں ظاہر ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی وجہ ہے، کوئی گرامیٹیکل رول ہے جس کی وجہ سے فی الحال ظاہر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر ہم کہیں القاضی، القاضی کا اعراب بھی ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن جب وہ ریزن ختم ہو جاتا ہے تو اعراب ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ان پہ ظاہر نہیں ہو رہا تب تک ہم کہتے ہیں کہ ان کا اعراب تقدیری ہے. ابھی ہم نے مرفوع اور مجرور میں آنے کا ریزن پڑھا ہے، منصوب میں نہیں پڑھا، مجھے یاد نہیں ہے. ہم دیکھ لیں گے، ابھی آئے گا تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. مجھے یاد نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا تھا یا نہیں پڑھا تھا. میرا نہیں ذہن میں آ رہا کہ ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا اسم کے جو 4 ایسپیکٹس تھے ہمارے، اسم کا، اسم کی وسعت، اسم کا جنس، اسم کی عدد، اسم کا اعراب. اس اعتبار سے جو ڈسکشن ہم نے کی تھی یہاں پہ ہم نے اس کو ریوائز کر لیا. ٹھیک ہے، ایک اسم کو جب ہم الگ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے یہ کیا تھا کہ جب اسم اور اسم مل جاتے ہیں یا حرف اور اسم مل جاتے ہیں تو اب یہ کچھ خاص طرح کے کمبینیشنز بن جاتے ہیں جن کو ہم مرکب کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مرکب اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ مرکب جو ہے، مرکب یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اسم اور اسم ملیں گے، یہ اور بھی پاسبل آپشنز ہیں، فیل بھی آ سکتا ہے، اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم نے ان کو ڈسکس نہیں کیا ہے اس لیے ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. کلاس ختم مت کیجیے گا پلیز، پہلے ریویژن کرا لیجیے گا. اچھا چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اچھا، مرکب پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مرکب 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک ایسے ہو سکتے ہیں ناقص یعنی انکمپلیٹ، اور دوسرے ہو سکتے ہیں جی مرکب آپ کہہ دیں کمبینیشن یا پھر کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ ورڈ زیادہ یوز ہوتا ہے گرامر کی بکس میں، کمبینیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مرکب ناقص، اور پھر دوسرا ہوتا ہے تام. تام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، اور جو یہ تام ہوتا ہے اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. یعنی کہنے والے نے جب یہ جملہ کہا، بات کہی، تو سننے والے کو بات پوری مکمل سمجھ میں آ گئی. ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں ابھی بھی رہا کہ ابھی بھی شاید بولنے والا کچھ بولے گا. ٹھیک ہے، تو مرکب ناقص اور مرکب تام. پھر ہم نے مختلف فریز مرکب ناقص کو کہہ دیتے ہیں، فریز بھی کہہ سکتے ہیں. فریز اگر آپ کہنا چاہیں، سینٹنس بھی ایک طرح کا فریز ہی ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہم صرف فریز اور سینٹنس کی کیٹیگری ڈال سکتے ہیں یا نہیں. انکمپلیٹ، لیکن فریز ضروری نہیں ہے کہ، خیر ہو سکتا ہے مجھے صحیح طرح نہ پتا ہو. جتنا مجھے پتا ہے کہ کمپلیٹ سینٹنس کو بھی فریز کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ دیں پلیز. مرکب میں نے کہا، ابھی ہم اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ہم ایک ایک ورڈ کو الگ الگ دیکھ رہے تھے. آپ دیکھیں ساری ایگزامپلز میں ہم صرف ایک ایک ورڈ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ورڈ کو الگ الگ لکھ رہے ہیں. جب ورڈز آپس میں ملتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں لینگویج بولنی ہے، ہمیں سینٹینسز بولنے ہیں، تو ہم ورڈز کو کمبینیشن میں یوز کرتے ہیں، الگ الگ نہیں یوز کرتے. تو جب کوئی اسم دوسرے اسم کے ساتھ مل جاتا ہے یا کوئی حرف کسی اسم کے ساتھ مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم ان کو کہتے ہیں مرکب. مرکب جو ہے وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جب مرکب ناقص کو بولا جائے یا لکھا جائے یا پڑھا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، سننے والا ابھی بھی آپ کا ویٹ کرے گا کہ آپ شاید کچھ اور ابھی کہیں. اور مرکب تام جو جملہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہوتی ہے، سننے والا اور کسی چیز کا ویٹ نہیں کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر ہم نے جو دیکھا تھا وہ پہلے ہم نے دیکھا تھا صفت اور موصوف، یعنی مرکب توصیفی آپ کہہ لیں. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک اسم ہوتا ہے جو کہ موصوف ہوتا ہے، اور دوسرا اسم ہوتا ہے جو کہ اس کی صفت ہوتی ہے. موصوف جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہو، اور صفت وہ جو اس کا ڈسکرائبنگ ورڈ ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کتابٌ کبیرٌ، ایک بڑی کتاب. ٹھیک ہے، کتابٌ کبیرٌ، ایک بڑی کتاب. ٹھیک ہے، اب اس کا رول کیا ہے؟ اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا رول یہ ہے کہ موصوف پہلے آئے گا
اور صفت اس کے بعد آئے گی، اور صفت جو ہے وہ تابع ہوگی یعنی فالو کرے گی موصوف کو. کن چیزوں میں؟ لازمی طور پہ اسم کی وسعت میں اور اس کے اعراب میں. یعنی جو وسعت موصوف کی ہوگی وہی وسعت صفت کی ہوگی. جیسے کہ جب میں نے کہا کتاب نکرہ تو اس کی صفت بھی میں نے کیا لگائی؟ کبیر نکرہ. اگر میں کتاب کو وسعت کو معرفہ کر دوں، الکتابو کہہ دوں، تو اب مجھے صفت کو بھی کہنا پڑے گا الکبیر، مانا بڑی کتاب. اور اسی طرح اعراب بھی آپ دیکھ لیں، جب میں نے کتاب کو حالت رفع کیا تو کبیر کو بھی حالت رفع کیا، الکتاب کو حالت رفع کیا تو الکبیر کو بھی حالت رفع کیا. اگر میں کہوں گا کتابن تو مجھے کہنا پڑے گا کبیرن، اور اگر میں کہوں گا الکتاب مجھے کہنا پڑے گا الکبیری. ٹھیک ہے جی. یہ لازمی طور پہ کہ وسعت میں بھی فالو کرے گی، اعراب میں بھی فالو کرے گی، عام طور پہ اس کے جنس میں بھی فالو کرے گی اور اس کے عدد میں بھی فالو کرے گی. جنس جیسے اگر میں کہتا ہوں نافذتن تو پھر اب مجھے کہنا پڑے گا کبیرتن، کبیرن نہیں کہہ سکتا. عدد جب ہم یہ ساری اگزامپلس کر لی ہم نے واحد کی، تو اگر ہم دیکھیں کیا کہیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں المسلمون، المسلمون کیا مسلمون، المشغولون، الموحدون، چلیں ٹھیک ہے، الموحدون، الموحدون، المسلمون الموحدون یعنی توحید پرست مسلمان، توحید والے مسلمان. ٹھیک ہے جی. المسلمون جمع کا صیغہ ہے، الموحدون بھی جمع کا صیغہ ہے کیونکہ وہ اس کی صفت ہے، اس کو فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا مرکب توصیفی. جب دو کلمات آپ کو ایسے دکھیں کہ دوسرا کلمہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی صفاتی معنی ہو اور وہ پہلے کلمے کو فالو کر رہا ہو، اس کی وسعت میں بھی، اس کے اعراب میں بھی، اس کے جنس سے بھی، اس کی عدد میں بھی، تو آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں صفت موصوف ہیں. جی. الصالحون بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، المسلمون الصالحون یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارا مرکب توصیفی کا کانسیپٹ. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مرکب، ایک ہم نے خاص طرح کا دیکھا تھا جملہ، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو کہ اسم سے شروع ہو رہا ہو اور اس کے جو اجزاء، جو کمپوننٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، ان میں ایک ہم نے کہا تھا مبتدا، یہ وہ ہوگا جس سے جملہ شروع ہو رہا ہو، اور دوسری اس کی خبر. ٹھیک ہے. مبتدا عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں اگین معرفہ ہوگا، یہ ایک اس کا رول ہے. دوسرا مرفوع ہوگا لازمی طور پہ، یہ اس کا دوسرا رول ہے. خبر عام طور پہ نکرہ ہوگی لیکن اعراب اس کا بھی مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی اگزامپل دیکھ لیں. مثال کے طور پہ میں کہوں الطالب جالسن، جالسن معنی بیٹھا ہوا ہے، الطالب جالسن. اب آپ الطالب کو دیکھیں، الطالب اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ مبتدا ہو گیا، یہ معرفہ ہے، اس کا بتا رہا ہے یہ معرفہ ہے، اس کی حالت رفع الطالب بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. جبکہ جالسن اب یہ نکرہ ہے اور مرفوع ہے تو اس کی خبر ہو گئی. اب یہاں پہ یہ صفت کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ یہ اس کو فالو نہیں کر رہا، اس کی وسعت میں، ان کی وسعت میں فرق آ گیا. تو چونکہ فالو نہیں کر رہا، اب یہ الگ الگ ہو گئے. اب یہ اس کا انالیسس کرتے ہیں تو یہ مبتدا اور خبر بن سکتے ہیں. اب اس کا معنی ہو جائے گا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، طالب علم بیٹھا ہوا ہے. ابن حامدن پورا مبتدا. ابھی ابن حامدن پہ بھی ہم پہنچے نہیں ہیں، مضاف مضاف الیہ کے کانسیپٹ پہ پہنچے نہیں ہیں. صفت موصوف مبتدا اور خبر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، صفت اور موصوف مبتدا خبر نہیں ہو سکتے. ایک مبتدا کے اندر صفت موصوف ہو سکتا ہے یا ایک خبر کے اندر صفت موصوف ہو سکتا ہے. وہ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. جملہ ہم نے کہا جملہ ایک ایسا مرکب ہوگا جس میں بات کرنے والا جب بات کرے گا تو ایک سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا، بات مکمل ہو جائے گی. اس کی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی جملہ اسمیہ کی. یہ ایسا جملہ ہے جو کہ شروع ہوتا ہے اسم سے، اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں عام طور ایک مبتدا ہوگا، ایک خبر ہوگی
اور ایک تیسرا اس کا کمپوننٹ ہو سکتا ہے متعلق بالخبر، اس کو بعد میں دیکھیں گے، تھوڑا صرف ذہن میں رکھیے گا کہ متعلق بالخبر بھی ایک اس کا کمپوننٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی. الطالب جالس، مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوگا اور مرفوع ہوگا، خبر عام طور پہ نکرہ ہوگی اور مرفوع ہوگی. خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے اور مبتدا بھی نکرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کچھ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں جو کہ ابھی ہم نے کور نہیں کی ہیں، لیکن دونوں کو حالت رفع میں تو ہونا ہی ہوگا. تو جب آپ دیکھیں کہ ایک کلمہ حالت رفع میں ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور بعد والا جو کلمہ ہے وہ اس کو اس وقت میں فالو نہیں کر رہا، وہ بھی مرفوع ہے، تو یہ آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر ہے. صفت موصوف بھی اسم سے شروع ہوتا ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس میں موصوف اور صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. یہاں پہ یہ جالسن الطالب کو فالو نہیں کر رہا، کیا ہے کہ الطالب معرفہ ہے، اس وجہ سے یہ صفت موصوف نہیں ہو سکتا ہے. اگر میں اس کو کہہ دیتا الطالب الجالس، اب یہ جو ہے وہ صفت موصوف ہو جائے گا. الطالب الجالس صفت موصوف ہے کیونکہ اب اس میں الجالس پورا فالو کر رہا ہے الطالب کو. ٹھیک ہے جی. الطالب کو یہاں پہ یہ فالو نہیں کر رہا، اس وجہ سے یہ جملہ ہے. یہاں پہ فالو کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ جملہ نہیں ہے بلکہ صفت موصوف ہے. ہاں یہ ممکن ہے، جیسے ایک سوال تھا کہ مبتدا اپنی ذات میں صفت موصوف ہو. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں الطالب الطویل جالسن، یہ سینٹنس تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب الطالب الطویل یہ پورا مبتدا ہے لیکن اپنی ذات کے اندر موصوف اور صفت ہے، اور جالسن اس کی خبر ہو جائے گی کیونکہ یہ نکرہ ہو گئی. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا لمبا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. ختم ہوئی، مجھے نہیں پتا، امید ہے کہ جلد ختم ہو جائے گی، لیکن فی الحال تو چل رہا ہوں، جب تک انشاءاللہ چل سکتے ہیں. اس کے بعد جب مجھے جانا پڑے گا تو میں معذرت کر لوں گا. الہدایت الدنیا، الحیات الدنیا، الحیات الدنیا جی صفت موصوف ہے. اس کا جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ اردو میں کہیں گے دنیاوی زندگی، یا پھر انگلش میں ورلڈلی لائف. ٹھیک ہے. الحیات الدنیا، دنیا اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جس کی کوئی زیادہ ویلیو نہ ہو، گھٹیا چیز کو، دنا. ٹھیک ہے. یا پھر اس کو قریب کے معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں دنا یدنو سے، کہ قریب چیز تو وہ زندگی جو کہ انسان کے قریب ہے، ابھی اس کو ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ صفت موصوف ہے. ٹھیک ہے جی. متعلق بالخبر یہ ہم آ کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ جب جار مجرور یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے. سر المسجد بعید، تو یہ جملہ مکمل ہے کیونکہ اس میں المسجد مبتدا ہو گیا، بعید اس کی خبر ہو گئی، معرفہ المسجد معرفہ اور مرفوع مبتدا، خبر نکرہ اور مرفوع خبر. ٹھیک ہے. بعید، المسجد بعید، مسجد دور ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا جملہ اسمیہ کا کانسیپٹ. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس میں اشارہ. اس میں اشارہ مختلف اسما ہے جن کو اشارے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. irrelevant اور فیوٹائل سر بالکل دھیان میں. سر تھرڈ پوائنٹ دوبارہ بتا دیں. متعلق بالخبر ابھی میں نے ایکسپلین نہیں کیا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جملہ اسمیہ میں متعلق بالخبر کا حصہ بھی آ سکتا ہے. اس کو آگے حرف جار مجرور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. الحیات الدنیا کیا صفت موصوف ہے؟ مبتدا خبر. الحیات الدنیا میں نے یہاں پہ لکھا تھا الحیات الدنیا صفت موصوف ہے. اس میں اشارہ ایسے اسما ہیں جو کہ اشارے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور بعید کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. جب قریب کے لیے استعمال کریں گے تو مذکر کے لیے، واحد کے لیے کہیں گے ھذا، مؤنث کے لیے کہیں گے ھذہ. اس کو آپ اردو میں ذرا لکھ لیجیے گا، میرے پاس ہاں یہاں پہ صحیح نہیں آ رہا، یا چلیں میں کریکٹ کرتا ہوں، ھذہ. اوکے الحمدللہ. اور جب جمع کے لیے کہیں گے تو اس کو کہیں گے ھؤلاء. ٹھیک ہے. ھذا کا مطلب یہ، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذہ نافذۃ، یہ کھڑکی ہے، ھؤلاء مسلمون، یہ مسلمان ہے. لیکن ان میں اشارہ ہو رہا ہے کسی ایسی چیز کی طرف جو کہ قریب ہے. اور بعید، بعید دور کے لیے اس میں آ جاتا ہے ذالک، تلک اور اولئک. اولئک. ٹھیک ہے جی. ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، تلک نافذۃ، وہ کھڑکی ہے. اور یہ اشارہ یعنی کہ یا تو انسان ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے یا پھر کم از کم ذہنی طور پہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو وہ والی جو کھڑکی ہے نا جو سامنے لگی ہوئی ہے، دور جو تمہیں دکھ رہی ہے، کھڑکی ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اشارے کا معنی اس میں ضرور آئے گا. استاد دنیا اس میں تقدیری اسم کیا؟ جی دنیا کا اعراب تقدیری ہے، رفع ہے لیکن دکھ نہیں رہا، لیکن پھر دنیا کا اعراب میچ کر رہا ہے. الحیات الدنیا، دنیا الحیات، دیکھیں الحیات کلمے کا آخر ہے، آپ کو تا پہ اس کا اعراب دکھ رہا ہے. الدنیا، دنیا میں آخر میں الف ہے، آپ کو اس کا اعراب نہیں دکھ رہا، اس کا اعراب تقدیری ہے. ٹھیک ہے جی. ایک جملے میں صفت موصوف مبتدا خبر سب ہو سکتے ہیں. جی سب ہو سکتے ہیں، صفت موصوف بھی ہو سکتے ہیں، مبتدا خبر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ جملے کے اندر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. واللہ، واللہ علی شیء قدیر نہیں ہے، اللہ واللہ علی کل شیء قدیر ہے. ٹھیک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. کل نافذۃ مفتوح، اس پر تنوین کیوں ہوگی؟ کل نافذۃ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مبتدا معرفہ ہو سکتا ہے اور نکرہ. مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے لیکن نکرہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا. خبر عام طور پہ میں نے کہا نکرہ ہوتی ہے لیکن معرفہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تل کا بونس کے لیے استعمال ہوگا. ایک ایگزامپل دے دیں، سب ایک ساتھ کیسے آئیں گے وہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا انشاءاللہ. اعجمی، اجنبی. اعجمی الگ ہوتا ہے، اجنبی الگ ہوتا ہے. اعجمی لیکن یہ اعجمی نہیں ہے، عجمی ہے. اعجمی، عجمی کہتے ہیں غیر عرب کو. ٹھیک ہے. عجمی جو کہ غیر عرب کو. کل ظرف نہیں ہے، کل جو ہے وہ ظرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ظروف کیے ہی نہیں ہے، میں آپ کو ظروف کے بارے میں کیا ڈسکشن بتاؤں. پھر ہم نے دیکھا تھا مرکب اضافی. مرکب اضافی ایک ایسا کمبینیشن ہے جہاں پہ ایک اسم کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے دوسرے اسم کی طرف. جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف اور مضاف الیہ. مضاف کے بارے میں رول ہے کہ مضاف خفیف ہوگا. خفیف کا ہمارے لیے فی الحال معنی یہ ہے کہ نہ اس پہ تنوین آئے گی اور نہ اس پہ ال آئے گا. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ کا رول ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، یعنی کہ مجرور ہوگا. مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں کہوں کتاب طالب، یا پھر میں کہوں کتاب طالبی. ٹھیک ہے. کتابو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نہ اس کو تنوین آیا ہوا ہے، کتابن بھی نہیں ہے، نہ اس پہ ال آیا ہوا ہے، اور طالبن جو ہے وہ حالت جر میں ہے. اسی طرح کتاب الطالبی، کتاب مضاف ہے کیونکہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے، خفیف ہو گیا منظور ہے. ٹھیک ہے. خفیف اور غیر منصرف میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں خفیف جب ہوگا مضاف ہوگا تو اس کے بعد لازمی طور پہ اس کو ایک مضاف الیہ چاہیے ہوگا جو کہ حالت جر میں ہوگا، جبکہ غیر منصرف کو ایسا ضروری نہیں ہے. غیر منصرف اکیلے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو مضاف الیہ کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کو غیر منصرف کے بعد اگر آپ کو مضاف الیہ دکھ رہا ہے تو پھر اس کو آپ غیر منصرف کی طرح ڈیل نہیں کریں گے، پھر آپ اس کو مضاف کی طرح ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے جی. جن کے آخر میں تا مربوطہ آئے گا ان کے لیے تل کا آئے گا. تل کا جب بھی مؤنث کی بات ہو رہی ہوگی تائے مربوطہ ضروری نہیں ہے. جیسے اگر میں کہوں تل کا، مثال کے طور پہ تل کا شمسن، وہ سورج ہے. اب شمسن کے آخر میں گول تا نہیں آئے بھی، اگر وہ جب تک وہ مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. خفیف اور غیر منصرف کا فرق ہم نے دیکھ لیا. عثمان سلیمان سب غیر منصرف ہیں. کیسے پتہ چلے گا یہ غیر منصرف ہے؟ ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ کیسے پتہ چلے گا غیر منصرف ہے. اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کے اندر دو علامتیں ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ یہ نام ہے کسی کا، دوسری علامت اس کے آخر میں الف نون زائدہ ہے. جب ایک اسم کے اندر یہ دو چیزیں موجود جمع ہو جائیں گی تو وہ غیر منصرف بن جائے گا. مضاف کے ساتھ غیر منصرف کی مثال کے طور پہ مساجد، مساجد 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 الملکی، بادشاہ کی، مالکی، بادشاہ کی مساجد. ٹھیک ہے. مساجد میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ مساجد کا کلمہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ دوسرے ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو آپ کیا دیکھ لیں، مفاتیح البیتی. ٹھیک ہے. مفاتیح کلمہ غیر منصرف تھا لیکن اب یہاں پہ مضاف کے طور پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو مضاف کی طرح ڈیل کریں گے. اب آ جائیں جی.
ابن حامدن پورا مبتدا کیسے ہے؟ ابن حامدن کیونکہ ایک فریز ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ شخص ایک ہی ہے، ابن حامدن ایک انسان ہے، حامد کا بیٹا ایک ہی شخص ہے، ٹھیک ہے. حامدن میں تو اعراب رفع نہیں ہے، حامدن جی، چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، اس وجہ سے جب مرکب اضافی مبتدا بن کے آئے گا تو صرف اور صرف مضاف کے اعراب کو دیکھیں گے، مضاف الیہ کے اعراب کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے. اس کتاب از مرفوع اینڈ مضاف، یہاں پہ کتاب مرفوع بھی ہے اور مضاف بھی ہے جی، لیکن مرفوع بھی ہوگا جملہ اسمیہ میں، مضاف جی، اگر جملہ اسمیہ ہوگا مثال کے طور پہ میں کہوں ھذا کتاب طالب، اب یہاں پہ کتاب خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کتاب طالب بعید، اسٹوڈنٹ کی کتاب دور ہے، یہاں پہ کتاب جو ہے وہ مبتدا ہے، کتاب و طالبین پورا مبتدا ہے جس میں کتابوں پہ مبتدا کا اعراب ظاہر ہو رہا ہے اور بعید اس کی خبر ہے، تو یہ خبر کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے اور مبتدا کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے. مساجدن نہیں ہوگا، مساجدن کبھی بھی نہیں ہوگا، غیر منصرف جو کلمہ تھا اس پہ کبھی بھی اسم و تنوین نہیں آ سکتی. الطالبن کے معنی ایک اسٹوڈنٹ ہوں گے یا طالبن کے معنی، طالبن کے معنی ایک اسٹوڈنٹ کر دیں تاکہ فرق کرنے کے لیے، اور الطالب کے معنی اسٹوڈنٹ، دا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. مفاتیح سے مراد ہوتی ہے چابیاں، چابیاں، کیز، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ہمارا مرکب اضافی، مضاف خفیف ہوگا، نہ اس پہ تنوین ہوگی نہ عل ہوگی، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ اس کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مرکب جاری، جاری مرکب جاری کچھ خاص حروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حروف جر، ٹھیک ہے. یہ کسی اسم پہ آتے ہیں حروف جر، اور ان کے بعد ایک اسم مجرور آتا ہے، یعنی حالت جر میں آتا ہے، حالت جر میں آتے ہیں حروف جر کی وجہ سے. ان حروف جر کے مختلف معنی ہیں، جب وہ حرف جر آئے گا اس کے اعتبار سے اس کا معنی آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. ایک لفظ مرفوع کب ہوگا؟ ایک لفظ مرفوع ہوگا جب وہ مبتدا ہو یا وہ خبر ہو یا پھر اور بھی اس کے ریزنز ہیں، اگر ان میں سے کوئی ریزن بھی پورا ہو رہا ہوگا تو وہ لفظ جو ہے وہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے جی. مبتدا اور خبر، صرف مبتدا اور خبر کیا مجھے سمجھ نہیں، صرف مبتدا اور خبر مرفوع نہیں ہوتے، اور بھی ریزنز ہوتے ہیں مرفوع میں آنے کے، ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں. فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، انا کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، کانا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، اور بھی کچھ چیزیں مرفوع ہوتی ہیں، ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہیں ان کو، ٹھیک ہے جی. مرکب جاری حرف جر ہوگا، اس کے بعد اسم مجرور ہوگا، جیسے کہ با اور تا اور من اور فی اور علا اور اس طرح کے بہت سارے حروف جو کہ حرف جر ہیں، ان کے بعد جب کوئی کلمہ آتا ہے تو وہ حالت جر میں آتا ہے، جیسے ہم کہیں گے فی البیتی، یہ البیتی حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ حرف جر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب جملے میں جب مرکب جاری آتا ہے تو وہ عام طور پہ، اب آپ یاد کریں یہاں پہ میں نے متعلق بالخبر لکھا تھا، متعلق بالخبر، ٹھیک ہے. یہ متعلق بالخبر جو ہے عام طور پہ اس طرح آتا ہے حرف جر اور اس میں مجرور ملا کے، مثال کے طور پہ الطالبو جالسن فی البیتی، ٹھیک ہے. اب اس میں جو فی البیتی کا حصہ ہے یہ اس کی جو ہے متعلق بالخبر ہے، ٹھیک ہے. فی البیتی یہ اس کی متعلق بالخبر کہلائے گا، ٹھیک ہے جی. کبھی کبھی کی جاتا ہے کہ جملے سے خبر کو نکال دیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں الطالب فی البیت، اسٹوڈنٹ گھر میں ہے، تو اب یہ خبر نہیں کہلائے گی بلکہ یہ متعلق بالخبر کہلائے گی، ٹھیک ہے. مفتاح کی جمع مفاتیح ہے جی. جملوں میں ہم کتابوں جمع استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کتابوں جمع استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ عرب نے کتب استعمال کیا، کتابوں نہیں کیا ہے. استاد از مساجد غیر عاقل مذکر جمع بھی along with غیر منصرف. مساجد ابھی غیر عاقل کیا ہوتا ہے، عاقل کیا ہوتا ہے، فی الحال ہم نے ٹاپک ڈسکس نہیں کیا ہے اس لیے اس کی ڈسکشن میں ہم نہیں جا سکتے. مرکب جاری ہم نے دیکھ لیا، مرکب جاری کیا ہوتا ہے، حرف جار اور پھر اس کے بعد اسم مجرور، ٹھیک ہے جی. آخری جو ٹاپک ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے ضمائر کا. ضمائر، ضمائر جمع ہے ضمیر کی، ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو. ایک اسم کا جب ذکر ہو چکا ہو تو بار بار اس کا ذکر کرنے کے بجائے اس کی ضمیر
استعمال کی جاتی ہے کہ بار بار ہمیں وہ اسم نہ استعمال کرنا پڑے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں حامدن جالسن، حامد بیٹھا ہوا ہے، اور میں کہوں وہ خوبصورت ہے تو میں کہوں گا ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہوں بار بار کہ حامد جمیل، اس کی جگہ میں نے کہہ دیا ہوا جمیل. میں نے کہہ دیا المسلمون قائمون، مسلمان کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں کہہ دوں گا ہم فی الصلاۃ، وہ نماز میں ہے. ٹھیک ہے. واپس مسلمان کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ضمائر کا کانسیپٹ ہے. اب ضمائر ہم نے دو طرح کی دیکھی تھی استاد اس مساجد وغیرہ. سر کتاب طالب بعید دوبارہ بتا دیں. میں من الحیات دنیا کا کیا ہوگا؟ کتاب طالب بعید، اس میں کتاب طالب ہو گیا، بعید اس کی خبر ہو گئی. مبتدا اپنی ذات کے اندر مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا سمپل سا انالیسس ہے. من الحیات الدنیا، من المرکب جاری میں دیکھ لیتے ہیں. من الحیات الدنیا، من حرف جر، من ہو گیا حرف جر، اس کے بعد الحیاتی اسم مجرور، اور الدنیا اس کی صفت. ٹھیک ہے جی. اب یہ سینٹنس میں متعلق بالخبر بن کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ضمائر کی ڈیفینیشن یہ کہ ضمائر وہ اسما ہے جو کہ بار بار اسم کی تکرار کو بچانے کے لیے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی ڈیفینیشن آپ کے پاس نوٹس میں لکھی ہوگی، آپ وہ دیکھ لیجیے گا. ضمائر ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ ضمائر منفصل ہو سکتے ہیں جن کو ملا کے نہیں لکھا جاتا، اور ضمائر متصل ہو سکتے ہیں جن کو ملا کے لکھا جاتا ہے. ہم نے منفصل میں ضمائر مرفوع کی تھی جو کہ حالت رفع میں آتی ہیں یا حالت رفع کی جگہ پہ آتی ہیں، اور مجرور کی تھی جو کہ حالت جر کی جگہ پہ آتی ہیں. مثال کے طور پہ جر میں آنے کا ہم نے ایک ریزن پڑھا مضاف الیہ ہونا. اگر میں کہوں اس کی کتاب تو میں کہوں گا کتابہ. اب یہ دیکھیں ہا کو با کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے، الگ سے نہیں لکھا ہوا. کتابہ اس کی کتاب، کتاب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ. میں کہوں فیہ یا فیہم، ہم ضمیر مضاف الیہ حالت جر. ٹھیک ہے. فی حرف جر میں آنے کی وجہ سے اسم مجرور ضمیر ہم آ گئی. ٹھیک ہے. ہوا طالب، ہوا مبتدا، ہن طالبات، ہے مبتدا کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. جب حالت رفع میں ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے رفع والی ضمیر استعمال کی اور منفصل استعمال کی. اس کو طالبات کے ساتھ اس طرح ملا کے نہیں لکھا بلکہ الگ سے لکھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی ضمائر منفصل اور متصل. جی یہیں تک ہے ایگزام کے لیے انشاءاللہ. میں نے حیات دنیا مضاف مضاف، حیات الدنیا، الحیات الدنیا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. حیات الدنیا آپ کہنا چاہیں تو وہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے، دنیا کی زندگی. ٹھیک ہے. لیکن الحیات الدنیا مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا. منفصل کے علاوہ کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ متصل. منفصل مل جو الگ سے فاصلے کے ساتھ، متصل جڑا ہوا. متعلق بالخبر، متعلق بالخبر زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے جب حرف جار اس کے ساتھ مجرور آئے گا جملے میں تو اس کو ہم کہتے ہیں متعلق بالخبر. ٹھیک ہے جی. حالت نصب والا بھی متصل ہوگا جی، الگ سے بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتی ہے. پلیز مجھے خبر بتا دیں. فیہم، فی عم نہیں، فیہم. پیپر بناؤں گا نہیں، پیپر آلریڈی بن چکا ہے. میرے حساب سے تو آسان ہے، انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی آسان رہے گا. کوشچن میں سینٹنسز آئیں گے. کیا کوشچن میں صرف آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے. بہت آسانی سے آپ کے پاس 4 آپشن ہیں، ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے. فی القلبی حرف جر، فی حرف جر ہے، قلب حرف اسم مجرور ہے. تو فی القلبی دل میں حرف جر اور اسم مجرور. پتہ چلے متصل ابھی ہم نے صرف 2 ہی پڑھی ہے. جب مرفوع آئے گی تو منفصل آئے گی، جب مجرور آئے گی تو متصل آئے گی. تو اس میں آپ کو استعمال اس حساب سے دیکھنا ہے کہ وہ حالت رفع کی جگہ پہ آ رہی ہے، حالت جر کی جگہ پہ آ رہی ہے. جب وہ حالت رفع کی جگہ پہ آئے گی تو ہم منفصل والی استعمال کریں گے، جب وہ حالت جر والی جگہ پہ آئے گی تو ہم متصل استعمال کریں گے. سمپل. آپ کی کوئی پریپریشن نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کلاس اٹینڈ کی ہے تو آپ ٹیکنیکلی ایگزام میں پورا اسکور کر سکتے ہیں انشاءاللہ آسانی سے. ہر سبجیکٹ کا ایم سی کیو ہے، صرف عربک کے تمام سبجیکٹس
کہ آپ کے فرسٹ ایئر میں صرف MCQs ہیں. مجھے ای میل نہیں ملی ابھی تک. آپ اپنا جو ہے وہ اپنی ہیلپ لائن پہ یوزر نیم کے اپنا ای میل نام اور ای میل بتا دیجیے گا اگر آپ نے LMS کا فارم فل کیا ہے. تو اگر آپ نے LMS کا فارم فل نہیں کیا تو آپ کو ای میل نہیں آئی ہوگی. اوپن بک ایگزام امید تو ہے کہ آپ لوگ بک نہیں کھولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ بک کھولے بغیر انشاءاللہ پورا پیپر کریں گے بہت آسانی سے, اور کسی سے ہیلپ بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ. علیہ کیوں نہیں ہوگا؟ علیہ ہی ہوگا کیونکہ عرب نے زبان پہ آسان کرنے کے لیے علیہ ہی بولا ہے. یا کہ فوراً بعد ضمہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے MCQ کا آنسر, بٹ سینٹینسز ہوں گے. کیا ہو بھی سکتے ہیں سینٹینسز, ہو سکتا ہے سینٹینسز نہ ہو. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اب مجھے اجازت دیں. جزاکم اللہ خیر. یہ تو انسان کے ایمان کی, جی بالکل آپ کے ایمان کی بات ہے. آپ نے ہمیں جواب دہی نہیں کرنی, آپ نے اپنے رب کو جواب دہی کرنی ہے, اور تو اس حساب سے آپ کو دیکھنا ہے. الحمدللہ, امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ مند رہا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. پریشان نہیں ہوگا امتحان کے حوالے سے, بہت آسان ہے, ویسے بھی آسان ہے. امتحان کو ویسے بھی ٹینشن نہ لیا کریں. آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے, آپ کو استقامت عطا کرے, آپ کے لیے چیزوں کو آسان کرے. اور جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم جو ہے وہ عطا ہو, رادر دین ہم ایگزام کی ٹینشن لیں. تو ایگزام کی اگر پریپریشن کسی بھی وجہ سے نہ بھی کر سکیں تو بھی بغیر پڑھے بھی آپ ایگزام دے دیجیے گا, انشاءاللہ آسانی سے پاس ہو جائیں گے. آپ اس کی فکر نہ کریں. کل کلاس نہیں ہوگی, کل کلاس آپ کی جی دوسری ہوں گی, تجوید وغیرہ کی. میری کلاس نہیں ہوگی, لیکن باقی آپ کی ہوں گی انشاءاللہ. انویلڈ لاگ ان ایشو اگر آپ کو آ رہا ہے تو آپ اپنا یوزر نیم جو ہے وہ اپنے گروپ پہ بتا دیں, انشاءاللہ ہم اس کو فارورڈ کر دیں گے ٹیکنیکل ٹیم کو, وہ دیکھ لیں گے. اوکے جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.